बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। कौमी असम्बली का पहला इजलास एहतजाज और नाराबाजी। कौमी असम्बली इजलास ने कई दिनों से बिछड़ों को मिला दिया। हमारे उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में ये ऐवान नामुकम्मल है, उमर अयूब ने ऐसा कहा है। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। असम्बली 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती, मौलाना फजल रहमान। MQM का अपने मुतालबात के हल तक वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का फैसला। अयाज सादिक या आमिर डोगर स्पीकर का इंतखाब कल होगा। कौन होगा वजीर आज़म, फैसला 3 मार्च को होगा। इंतखाबी धांधली की तहकीकात तक शहबाज हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए, अमरीकी कांग्रेस का बाइडन को खत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शहरयार आफरीदी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच शहरयार भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। कितनी मुश्किलात से आप ऐवान तक पहुँचे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम जिस रब के मानने वाले हैं और रब के महबूब के मानने वाले हैं, तो फिर आपको आज़माया जाएगा, और औलाद की शक्ल में, माल की शक्ल में, जवानी की शक्ल में, हक़ की शक्ल में। तो जो भी है रब के फ़ज़ल से पाकिस्तानी कौम की माँ बहनों बेटियों की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने आज़माइश से निकाला है, और शुक्र है उस रब का, रब से राज़ी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बदला है कि पूरी पाकिस्तानी कौम फ़िरक़ों से निकल आई है, कौमों से निकल आई है, बरादरियों से निकल आई है। एक गैरतमंद बावकार कौम बन के पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे को रिजेक्ट किया है, और उन्होंने ये साबित किया है कि ये एक गैरतमंद कौम है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़िंदगी का एक बेहतरीन दिनों में से एक दिन, और वो जो अंदर घुस बैठे थे, जो मैंडेट चोर हैं, और जो उनके चेहरे देखते ज़िंदा लाशों की शक्ल में वो सारे बैठे हुए थे, उनके अंदर वो एहसास नदामत उनको डुबोई हुई थी। तो सिर्फ़ आपके सवाल के जवाब ये है कि हर हाल में रब से राज़ी हैं, और अल्लाह से इस्तदा है कि जिस इस्तराब से मैं गुज़रा हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी उससे ना गुजारे। फॉर्म 45 का बड़ा चर्चा है। तहरीक इंसाफ और भी जमातें हैं, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे? देखिए जी, जब आप हक़ पे होते हैं ना, तो अल्लाह असबाब ख़ुद आपके लिए बनाता जाता है। आपके मुल्क के अंदर आइन और कानून, उसकी पासदारी हम सब पर फ़र्ज़ है। आइन के साथ क्या हुआ, कानून के साथ क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन किसके अंडर आता है? इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। फॉर्म 45, 180 से ज़्यादा सीटें PTI की, 70-80 हज़ार से लीड से हम जीते हुए, और ये बेज़मीर जो अंदर बैठे हुए थे, इनके चेहरे देखने वाले थे, इनको नदामत और इनकी जो अंदर हालत थी, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, तीसरा टर्म है मेरा। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इनको अपनी नदामत, अपनी नाअहली और ये अल्लाह के पकड़ में आए हुए हैं, ये इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनेंगे। असल चीज़ क्या है? हक़ और सच। हक़ और सच का कलम हमेशा कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रोल को ज़रा थोड़ा सा बताएं। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक करें, कहें कि सही इलेक्शन हुए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। देखें, पाकिस्तान जब मैं कह रहा हूँ ना बदल गया है। जो 5,000 रुपये के मोबाइल के लिए कराची में स्नैचिंग के लिए बंदा मार देते हैं। एक बंदा कहते हैं आप MNA बन गए, MPA बन गए, वो कहता है मैं नहीं बना, PTI जीती है। ये कभी कोई तसव्वुर कर सकता है? एमल वली, महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मैंगल साहब, इवन PMLN के अंदर GDA सब ये क्या साबित कर रही है? वो PDM का टोला जो सारा मिलकर, वो सब ने ये साबित किया। PTI को तो छोड़े ना, हम पे तो शायद कोई कहे कि ये तो हर वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं। आप यकीन जानिए कि पाकिस्तान की तारीख़ के इस तरह के इलेक्शन शायद कभी हुए हों। असल चीज़ है क्या कि पाकिस्तानी कौम ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, और इनकी ज़बानें, कहते हैं ना क़यामत के दिन इंसान की अपनी ज़बान उस पर गवाही देगी। ये ख़ुद अपने ऊपर गवाहियाँ दे रहे हैं। और आज मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, 15 मिनट ऐवान में नहीं बैठे, और वो आप उनकी ज़रा फुटेजेस तो निकालें। क्या ऐसी दौलत, ऐसे रुतबों का क्या लेना देना, जब आपके ज़मीर आपको मलामत करे, जब आप किसी आंखों में आंखें डाल के बात ना कर सकें। और मैं हैरान हूँ वो जिंदाबाद मुर्दाबाद वो जो उनके लिए कर रहे हैं।
کہ کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا یہ جس پستی سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، اور اسی طرح زرداری صاحب کی کتنی عمر ہے، میرے لیے قابل احترام ہے سب، لیکن آج یہ عبرت کا نشان بنے ہوئے، تو یہ میسج ہے آنے والی نسلوں اور ہمارے لیے کہ ہم نے ایک خوددار قوم کی طرح، غیرت مند قوم کی طرح آگے نکلنا ہے، اور اس قوم کو باوقار قوم بنانا ہے۔ بدقسمتی سے جن کے ہاتھے ہم چڑھے ہوئے ہیں، یہ قوم، انہوں نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچا دی ہے، یقین کریں آپ کی دشمن آپ سے ہمدردیاں شروع کر گئے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کسی قوم کے لیے۔ ایوان میں بڑا شور شرابہ تھا، نعرے بازی بھی تھی، یہ بزنس اسی طرح ہی چلے گا؟ کتنی ٹف اپوزیشن ہوگی؟ دیکھیں جی، پاکستان کی تاریخ کی ایک اپوزیشن تھی 2013 میں، ہم 30 کچھ 4 تھے، پھر 27 رہ گئے۔ یہ والی جو اپوزیشن ہے، میں کچھ ینگ، اور پنجاب کی ماؤں کو سلام ہے، سندھ کی ماؤں کو سلام ہے، بلوچستان کی ماؤں کو سلام ہے، اور کے پی کے پورے پاکستان کی ماؤں بزرگوں کو سلام ہے، بہنوں بیٹیوں کو۔ یقین جانے جو لوٹ آ گیا نیا پی ٹی آئی میں جو ایم این ایز بنے، مجھے ان پر فخر ہے۔ میں، آپ یقین کریں، میں ان کے ماتھے چوم رہا تھا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تمام خوف کے بت توڑے ہیں اور مقابلہ کیا، اور نروں کی طرح، غیرت مندوں کی طرح مقابلہ کیے۔ ہم ایک جینین اپوزیشن کا رول پلے کریں گے قانون اور آئین کے دائرے کے اندر۔ لیکن ایک چیز میں بتاؤں، عباس صاحب مجھے جانتے ہیں، مجھے آپ کی خوشی اس لیے کہ ایک عام پاکستانی اس کرسی پہ بیٹھ کے، یہ بہت بڑی کامیابی ایک عام پاکستانی کی ہے۔ تو میں صرف آپ کو بتاؤں، یہ اپوزیشن صرف پاکستان کی، پاکستانی قوم کی، پاکستان کے مفادات کی، اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا کلیدی رول ادا کرے گی جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ پوری دنیا نے دیکھا، آپ نے بڑی مشکلات دیکھی، بڑا سخت وقت گزارا۔ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی، جن پر سختی آئی اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا، اور آئندہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے مستقبل میں نظر؟ میں ان سب کی بہت عزت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو بہنوں بیٹیوں والے ہوں، علی زیدی کی مثال میں دوں گا آپ کو۔ کراچی میں جب الطاف حسین کا ڈنکا بجتا تھا، بوریوں میں لاشیں جاتی تھی، تب وہ بولتے تھے، تب وہ کھڑا تھا۔ اب جوان بیٹی کا باپ ہے۔ میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ عثمان ڈار کی ماں میری ماں ہے، قوم کی ماں ہے، سب کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ دیکھیں جی، جس نے کیا اپنے ساتھ کیا، کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ میری کیا وقت ہے میں کسی پہ کوئی انگلی اٹھاؤں؟ میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں بھی اگر سرخرو ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، کہ میں نے اللہ سے ایمان اور عزت مانگی تھی۔ اس رب اور ماں باپ کی دعائیں کی دوا لگی ہے۔ علی محمد خان، جتنے بھی ہیں، آج میں آپ کو فیصل جاوید مجھے آج ملے ہیں۔ جی، آپ رو رہے تھے، میں نے آپ کو کبھی ویسے ایسا ایموشنل دیکھا نہیں ہے، آپ گلے لگ کے بڑا ایموشنل تھے آج۔ اور آپ جب بھی میرا خیال ہے ایسی بات کچھ سوچتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ میں پتہ نہیں ہے، مجھے اللہ معاف کرے، میں تھوڑا سا دل گوشت کا بنا ہوا ہے نا جی، فیلنگز تو ہے نا۔ میری زندگی کا بیشتر عرصہ پی ٹی آئی میں گزر گیا۔ ہماری مثال ایک فیملی کی ہے۔ میں ابرار الحق کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں اور تو چھوڑیں، میں نے پرویز خٹک کو اپنے سگے بڑے بھائی سے کم نہیں سمجھا۔ مجھے محمود خان، ان سب کی تکلیف ہے، اللہ پہ یقین کریں۔ اصل میں جو فیصل جاوید سے میں اتنے عرصے بعد ملا تو اس نے مجھے کان میں جو باتیں کہیں، وہ کسی پتھر دل کو بھی موم کر دے۔ تو میرے گھر سے 13 جنازے نکلے ہیں بس جی۔ میں اپنی سب سے بڑی بہن ماں جیسی، اور وہ میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میری دوسری بہن سے وہ کہتی ہیں کہ شہریار کے لیے میں نے نیا جوڑا بنایا ہے، وہ جب جیل سے آئے گا تو میں پہنوں گی، اور کچھ دنوں بعد اللہ کو پیاری ہو۔ مانے کہ 11 ماہ ان کی قبر پہ میں نہیں گیا ہوں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ الفاظ بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رب سے راضی ہیں، رب سے راضی ہیں کیونکہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آل بیت ہے۔ سختیاں تو پھر آپ حق کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آزمائے تو جاؤ گے۔ شہریار صاحب کو معاملات دیکھ رہے ہیں کہ نارملائز کی طرف جائیں گے آئندہ ہونے دنوں کے چاہیے۔ اندر؟ ملک ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔
10 سالہ پارلیمانی جو میری 9 سال کچھ ماہ کاؤنٹر نیٹو ایکسٹریمزم پورے پاکستان میں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے پوری یونیورسٹیز میں جاتا تھا. جی ہاں. میں ان کا چہرہ تھا. آکسفورڈ دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں جاتا تھا. پیغام پاکستان 20,000 علماء کرام خودکش بمبار کا فتویٰ پیغام پاکستان, اس میں نے کلیدی رول ادا کیا تھا. دیکھیں میرے گھر سے جب 3 جنازے نکلے اور میں جرمنی چھوڑ کے آیا تو یہی جوان تھے جنہوں نے اپنی چھاتیوں پہ گولیاں لیں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے محافظ بنے. تو فوج تو میری ہے. میرا لیڈر کہتا ہے میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے. یہ جو سیاسی پارٹی کے مداری ہیں جو اپنے مفادات کے لیے ملک کو سب کچھ کر سکتے ہیں, عوام کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ جو کھیل کھیل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب اور پی ٹی آئی کو پچ کیا جائے. میں ایک فریڈم فائٹر کا بیٹا ہوں, ایمان ہے ہمارا, ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے. ہاں رول آف لا, آئین, اور سب سے بڑھ کر بات کہ ہم پاکستان کے مفادات کی بات کرتے رہیں گے چاہے ہمارے جسم میں آخری قطرہ خون کا کیوں نہ رہ جائے. یہ سب جو اکٹھے ہو گئے ہیں دوبارہ سے PDM2 کی ایک فیس سے ایک نئی آئی ہے, وہی سارے لوگ اکٹھے ہیں. یہ کیا قیدی نمبر 804 کو گرانے کے لیے, سائیڈ لائن پہ کرنے کے لیے, دیوال سے لگانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ نہیں چاہتے کہ قیدی نمبر 804 باہر آئے؟ کیا ڈر ہے ان کو؟ اللہ کی مدد ایسی ہے کہ اللہ نے سوموٹو ایکشن لی ہے. پوری پاکستانی قوم کے دل میں عمران خان بستا ہے. شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں عمران خان کے لیے دعا نہ ہوتی ہو. یہ چوچو کا جو مربع ہے, PDM1 فلاپ ہو گئی, پھر الیکشن میں ڈیوائیڈ ہوئی, ابھی ڈیوائیڈڈ ہے, اپنے مفادات کی لیک ہوئے. ان کا کوئی ویژن نہیں ہے, قوم ان کو پہچان چکی ہے, لوٹ مار کے علاوہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں یہ نہیں چل سکتے. خان اسی اسمبلی میں پرائم منسٹر بن کے آئے گا. مارک ڈاؤن مائی ورڈز, انشاءاللہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم استحکام لے کر آئیں گے. یہ تو آپ مریم نواز صاحبہ کی آپ تقریر سن لیں, آپ میاں نواز شریف صاحب کی پارلیمنٹ آمد پر گفتگو سن لیں, اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو سن لیں. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ PDM فیز 1 میں بھی یہی باتیں تھیں. وہ کہتے ہیں تحریک انصاف فتنہ ہے اور ہم استحکام لے کر آئیں گے, ہمارے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر فتنہ ہے تو یہ عوام کے اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ چلو اگر ہم فتنہ ہیں تو یہ عوام کے اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. اللہ نے ان کو پہلی عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے, اور یہ کچھ بھی کر لیں ان کا مقدر صرف ایک ہے, رسوائی رسوائی رسوائی. یہ پاکستان کے مفادات یا پاکستان کے عوام کے لیے ان کے اختیار میں نہ کچھ ہے, نہ ان کے پاس وہ سوچ ہے. اللہ ہر کسی سے خیر کا کام نہیں لیتا. یاد رکھیے, جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے دشمن ہو. اب پھر ختم نبوت پہ باتیں چل پڑی ہیں. جی مجھے بتائیں, عباس آپ کے گھر کے فیصلے آپ کریں گے, آپ کے بزرگ کریں گے, آپ کی بہن بیٹی کا فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ملک میرا ہے. اس ملک کے مسجد, مدرسے, امام بارگاہ, خانقاہ, ہر ماں بہن بیٹی کے فیصلے یہ ملک اور ہم کریں گے, باہر کے لوگ نہیں کریں گے. یہ تو ایجنٹس ہیں, یہ تو ریموٹ کنٹرول کا رول ادا کرتے ہیں. ان کی تو بار دولتیں پڑی ہیں, قوم ان کو پہچان چکی ہے. ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ان کی اولادیں خود کہتی ہیں کہ جی ہم پہ پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. تو پوری قوم ان کو پہچان چکی ہے. ایک شخص پارلیمان میں آ کے کہتا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع, اور ان کی بیٹی نے کیا کہا تھا کہ میری پاکستان میں تو کہیں پہ بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پوری قوم کو ان کی اصلیت پتہ ہے. صرف آج یہ کچھ وہ تھوڑے بہت وہ کہتے ہیں نا بریانی کھلا ولا کے, یہ بندے کب تک, وہ لوگ جن کو یہ لاتے ہیں وہ ان کو بددعائیں دیتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, پورے پاکستان میں 342 کے ایوان میں 272 کی جگہ اس دفعہ 266 پہ جنرل الیکشن ہوا ہے سیٹس پہ. جی ٹھیک ہے, 17 سیٹیں نون نہیں جیت سکی. اچھا, اگر یہ دھاندلی والی بات نہ ہوتی پراپر. یہ ابھی دیکھیں MQM چیزیں لیک ہو رہی ہیں جی, ہر طرف ڈسکا سے نثار صاحب ہیں ان کے PMLN کے, انہوں نے کہا کہ جی مجھے آفر تھی. میں نے کہا نہیں, میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میرے ساتھ کشمیر کمیٹی کے وہ ممبر بھی تھے جی. لوگ مجھے بتائیں, ایک شخص پرائم منسٹر رہا ہو,
شاہد خاقان عباسی صاحب, مہتاب عباسی صاحب, اندر دیکھیں چودھری نثار صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کی بیس لائن تھے. ابھی بھی پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سر پکڑے بیٹھے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں. آپ خورشید شاہ صاحب سے کہیں کہ حلف آپ رکھیں. جی ہاں بالکل آن ریکارڈ وہ کہہ چکے ہیں اس چیز کو. تو یہ سارے جو ہیں نہ ایک پیج پہ ہیں, نہ ان کے مفادات ملتے ہیں, نہ یہ ایز اے ٹیم کام کر سکتے ہیں. ہاں یہ بندر بانڈ جو پہلے تھا اب بھی کریں گے, اور ان کو یہ ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. شہریار صاحب, نواز شریف کے بڑے اشتہار چھپے تھے الیکشن کمپین میں. وزیر اعظم نواز شریف جو حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئے وزیر اعظم بننے کے لیے تھے, تو یہاں پہ تو ٹوٹل اپوزٹ. دیکھیں یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک فیصلہ انسان کا ہوتا ہے, ایک رب کا ہوتا ہے. میں نے کیا بتایا کہ ان کے مقدر میں رسوائی ہے. ان کے ساتھ آگے دیکھیں ہوتا کیا ہے. یہ کس طرح اس سسٹم کو چلا سکیں گے؟ نہیں چلا سکتے, ان کے پاس ایبلٹی نہیں ہے. کیسے چلائیں گے؟ مجھے بتائیں, ایک ماں اور باپ اولاد کو تب ترجیح دیتی ہے جو ان کی اولاد ہو. ان کا پاکستان سے لینا دینا نہیں ہے. ایک اولاد وہ ماں ہی نہیں ہے اس کی, باپ ہی اس کا نہیں ہے, اونرشپ کدھر سے آئے گی؟ ان کا پاکستان سے لینا دینا کیا ہے؟ ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا ہے؟ میں کچھ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا, خدا کا واسطہ ہے, ان کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو شہریار صاحب پھر ملک کس طرح چلے گا؟ ملک چلے گا کلمے کے نام پہ بننے والا ملک چلے گا. ملک کا ایک بیٹا ہے جو آل بیت کا اور امام الانبیاء کا پکا سچا عاشق ہے, جو کلمہ حق کی آواز اٹھاتا ہے, جس کا نام ہے عمران خان. وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں انسانیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں, اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے اندر آئین, قانون, رول آف لا, سپریمیسی آف لا, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور وہ شخص اندر بیٹھ کے کوئی ڈیل نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ جو باتیں لوگ کرتے تھے کہ وہ مل رہا ہے, وہ مل کیا رہا ہے, ایمان ہے, کیا غیرت ہے اس شخص کی. ڈٹا ہوا ہے صرف اور صرف میری اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کہ پاکستان کی سودے بازی نہ ہو. ایک عام سا آدمی غیر ملک کا آپ کے ملک کے سودے کر رہے, آپ کو دھمکیاں دے رہے. اس قوم کی غیرت کدھر گئی؟ اس قوم کے لیے جب ہندوستان سے لوگ آئے, شہید ہوئے, بچیوں کی عزتیں پامال ہوئی, بچیوں نے کنووں میں چھلانگیں لگائیں, کیا یہ اس لیے ملک بنا تھا؟ آج میں ایک عام پاکستانی سے پوچھ رہا ہوں, آپ بازار میں مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سبزیوں کا ریٹ پتہ کرتے ہیں, اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, آج کس شکل میں قوم ان کو ریجیکٹ کرنے کے باوجود آج یہ قوم کی ماؤں بہنوں جو آج مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ بددعائیں جو ان کو مل رہی ہیں, کیا ان کو احساس ہے؟ یہ کبھی خیر کا دن نہیں دیکھیں گے, کبھی خیر کا دن نہیں دیکھیں گے. اور عباس یاد رکھیے, مایوسی کفر اور گناہ ہے. یہ غیرت مند قوم بننے جا رہے ہیں. اس کی بہترین اگزامپل ہے 8 فروری ہے, خوف کے بت توڑ دیے گئے. آپ کو پتہ ہے نا آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری, نواز شریف صاحب, مولانا فضل, بہت سارے لوگ ایک سائڈ پر ہیں, آپ بالکل ایک سائڈ کے اوپر ہیں. مقابلہ جاری ہے, مقابلہ چلتا رہے گا. یزیدیت اور حسینیت کی یہ جنگ تا قیامت چلتی رہے گی. جن کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے اور جو حق کا علم اٹھاتے ہیں وہ یاد رکھیں, وہ ہار جیت میں نہیں پڑتے. ان کا مقصد اس علم کو اٹھائے رکھنا ہے. اس علم کو اٹھائے رکھیں گے اور انشاءاللہ میرا ملک عظیم قوم بنے گا. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید دستی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے سحر کامران صاحبہ. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا. میڈم, فارم 45 کا بڑا چرچا ہے, دھاندلی کی بہت ساری آوازیں ہیں. آج حلف بھی ہو گیا, پارلیمنٹ نے کام کرنا بھی شروع کر دیا. یہ سلسلہ کس طرح چلے گا آگے اتنے تحفظات کے باوجود؟
पहली बात ये कि जहाँ तक फॉर्म 45 के ऊपर कोई एप्रीहेंशंस हैं या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके लिए मुतल्लिका जो फोरम्स हैं उनसे ही रुजू करना होगा, क्योंकि हमें देखना होगा कि कहाँ तक हक़ाइक़ हैं और कहाँ तक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन का दौर है कि फॉर्म 45 भी हमने देखा है कि एक बल्क के अंदर कुछ असली हैं कुछ नकली हैं। ठीक है, तो ये कि मैं समझती हूँ कि इसके दरमियान हमें एक राह निकालनी होगी कि हमें 2018 के इलेक्शन में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे जब आरटीआई सिस्टम बैठ गया था। मैं समझती हूँ कि वो भी एक रिगिंग की जो है एक बदतरीन मिसाल थी, लेकिन आपको जितनी हमने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, जानों का नजराना दिया है, उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम इसको आगे बढ़ाएं और बैठ के पार्लियामान में जो हमें रिफॉर्म्स करनी है, जो हमें आगे बेहतरी करनी है वो करें। अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक ऐसी हुकूमत आई जो किसी से बात ही करना नहीं चाहती थी, और अब मैं समझती हूँ कि दोबारा पाकिस्तान आज बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहा है और ये इस बात की डिमांड करता है कि हम अपने जो मसाइल हैं या तो मुतल्लिका फोरम पे ले जाएं या पार्लियामान में ले जाएं, और पार्लियामान में ले जाके या तो पार्लियामानी कमेटी बना लें, पार्लियामानी कमेटी नहीं बनानी तो जुडिशल फोरम्स हैं उन पे जाएं, जुडिशल फोरम नहीं है तो इलेक्शन कमीशन है, यही फोरम्स हैं। लेकिन महज जो है इबहम क्रिएट करना उससे कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर कुछ स्टेक होल्डर्स का इन फोरम पर एतमाद ही ना हो, जमशेद दस्ती साहब, एतमाद ही नहीं है आप लोगों का इन फोरम्स के ऊपर, तो ये मामला कैसे हल होगा और किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये दरमियानी रास्ता है कोई इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, काफ़ी दिनों बाद ही बास भी आपसे एक मोहब्बत का रिश्ता, आज काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और माशाल्लाह आज आप भी माशाल्लाह एक बहुत अहम ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। गुजारिश है कि मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है, इनके जो अपने इत्तेहादी, इनके जो सफ़र वाले, जो हमारी बुनियाद बनाने वाला अमेरिका था, जो सफ़र चला और सफ़र की जो सफ़र बुनियाद बनी इमरान खान को हटाया गया, ये कांग्रेस के 33 सेनेटर ने जो बैनन को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है और इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया है, ये उनके दोस्त के, ये जो देखो ना, ये आपके सामने मैं कह रहा हूँ, पहले ये जो अमेरिकन सेनेटर की बात कर रहा हूँ, उसके साथ इलेक्शन कमीशन, आप पाकिस्तान का जो किरदार रहा, जो इन्होंने अपने वो ब्यूरोक्रेट्स आरोज़ लगाए जो हमारे ऊपर FIR देने वाले थे, हमारे घरों में दाखिल होने वाले थे, हमारी औरतों पे हमले करने वाले थे, और जुल्म और बर्बरियत के रिकॉर्ड तोड़े गए। 18 की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, फिर उसी 18 वाली असम्बली में ये जेल साजी जिस तरीके से आ गए, फिर उसी में 16 महीनों में इन्होंने कारगुजारी, 13 जमातें थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, जो 16 माह में जो कुछ हुआ, उसके बाद पूरा निगरान सेटअप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कहने पे बना गया, उनकी टोटल ब्यूरोक्रेसी, उनकी पुलिस। रात गए, आखिरी रात में अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, 8 फरवरी को इलेक्शन थे, 7 फरवरी की रात मेरे 40 लोगों को उठाया लग गया, CTD, पुलिस, और जिसको हम, मैं सिर्फ 4-5 दिन हमें मिले इलेक्शन के, हम जिसको आके हाथ मिलाते थे उठा लेते थे। फार्म 45 वाजे है और उसमें इनका फार्म है, जेल साजी ने दिखा कि कर वाजे कर लें, फार्म 45 पे लाखों की हमारी लीडें बन के उनको ख़त्म करके एक फार्म 46 जो है ना, वो एक 9/11 बना हुआ है वो फार्म, वो 47 जो है, उन्होंने ये 46-47 को आगे करके इन्होंने बस रिकॉर्ड पढ़ाए, वोट वैसे के वैसे पढ़े, इन्होंने वो जो है ना वो अपना इन्होंने नतीजा पकड़ा दिया। नवाज शरीफ साहब 70,000 से ज़्यादा लीड से हारे हुए हैं। अब आप देखो माशाल्लाह, मैंने 1,83,000 वोट लिए, मेरे MPA को हरा रहे हैं, MPA को वो कुछ नहीं ले रहे थे, उनकी मर्जी के लोग थे। इतनी बड़ी खुली दहशत गर्दी हुई, ये डाका नहीं, चोरी नहीं, ये डाका नहीं, ये खुली जो है ना दहशत गर्दी, ये पाकिस्तान की 26 करोड़ आवाम के ख़िलाफ़ फैसला हुआ है और मुल्क के पाकिस्तान एक खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। एक तरफ 26 करोड़ आवाम है, दूसरी तरफ आप चंद चोरों को आप बिठा के गन पॉइंट पे उनकी हुकूमत बना के, और ये कैसे निज़ाम चलाओगे? मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी की खुशामद नहीं कर रहा, मैं खुददार बंदा हूँ, हम तो खुद मुसीबत भुगते हैं। जैसे मोहतरमा कह रही है, बीबी कह रही है, मेरी वाइफ को उन्होंने कपड़े उतार दिए, मेरे भतीजों को उठाया, उसको टार्चर किया गया, मशीन के साथ उनको लगाया गया, भाई को जनाजे से उठाया, मेरे 2000 लोगों को उठाया, और यकीन मारो पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई
شرمناک الیکشن ہے اور یہ ملک کے خلاف ایک خوفناک سازش ہے. عوام کا مینڈیٹ کھلا ڈاکہ پڑا ہوا ہے, وہ واپس کریں اور بہتری کی طرف چلنے کو تیار ہیں. کون ہی ہے؟ اور بے گناہ ایک بندے کو آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ایک انڈے مرغی کا کیس بھی نہیں ہے اور قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. آپ ایک عوام کے فیصلے کو ذبح کر کے اور کہیں کہ ہم اسمبلی چلائیں گے اور نظام چلائیں گے. آج اللہ معاف کرے ان کی حالت دیکھ رہا تھا میں, نواز شریف, شہباز شریف کی, خواجہ آصف کی, جو 1,25,000 کی لیڈ سے آ رہا ہوا ہے. وہ اماں ہماری ریحانہ ڈار صاحب نے اس کو شکست دی ہے. تو میرے بھائی یہ چیزیں جو ہے نا نہیں چلتی. عوام ایک فیصلہ کر چکی ہے, پھر میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوا. اب تو وہ ایوان میں پہنچ گئے ہیں, اس کے اوپر میں بات کروں گا. سحر کامران صاحبہ, یہ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, کسی فورم کے اوپر پیپلز پارٹی اس کو ایڈریس کرے گی؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اقتدار آئے گا تو ہم ان سیاسی قیدیوں کو سب کو چھوڑ دیں گے. اب تو ہر چیز آپ لوگوں کے پاس ہی ہے. نہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے پہلی چیز. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بن رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک تالے کی چابی ہے. اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جس امریکی سازش کی بات ہو رہی ہے اسی امریکہ پہ اسی IMF کو خط لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان, یہ جو ایسے سینیٹرز کے لیٹرز نہیں آ رہے ہیں, انہی کو خط لکھا جا رہا ہے, انہی سے رجوع کیا جا رہا ہے, انہی سے خفیہ دوستیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں عوام کو اتنا گمراہ. ایک منٹ, یہ 35 پنکچر سے بات شروع ہوئی. 2014 کا دھرنا تھا جہاں پہ عوام کو یہ ترغیب دی گئی کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجیں. جلاؤ گھراؤ ہوا, اسلام آباد کی گرین بیلٹ چلی, 9 مئی جیسا جو ہے وہ افسوسناک واقعہ ہوا. دیکھیں یہ تمام چیزیں پاکستان کی تاریخ میں ہوئیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی. کس کے لیے؟ یہ مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ لکھا ہے, کس قانون میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہو جائے تو وہ پارلیمان کا حصہ نہیں بنے گا. اگر ایک شخص وزیر اعظم نہ ہو تو پورے پارلیمان کی نفی ہو جائے, پورے پارلیمان سے استعفے لے لیے جائیں, اپنے الائز کو مجبور کیا جائے, ایک سسٹم کو سبوٹائز کیا جائے, 2 اسمبلیاں چلتی ہوئی ہوں, ان کو آپ کی حکومت بھی ہو, آپ اس کو اس لیے ڈیزالو کر دیں کیونکہ آپ وزیر اعظم نہیں ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر انتشار پھیلانے کی بالکل ایک کوشش کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس جب فارم 45 کی بات ہوتی ہے, آپ 180 کلیم کرتے ہو اور 35 آپ لے کر آتے ہیں. لے کے جائیں جوڈیشل فورمز میں. کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہمیں تحفظات ہیں؟ میں ہیومن رائٹس وائلیشن میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کر رہی ہوں. مجھے بتائیں وہ کون سا تقریر, کیا بانی PTI عمران خان, احمد نیازی اس بات پہ معافی مانگیں گے کہ انہوں نے نیو یارک میں جا کے تقریر کی, انہوں نے کہا میں ان کے کمروں کے AC نکال دوں گا, ان کے گھر کا کھانا نہیں آنے دوں گا, انہوں نے آصف علی زرداری کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی, انہوں نے فریال تالپور کو عید کی رات 12 بجے رات کو, چاند رات کو جو ہے ہاسپٹل سے جیل منتقل کیا گیا. کیا وہ جیل مینول کی وائلیشن نہیں تھی؟ کیا وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں تھی؟ کیا آصف علی زرداری کو جو ہے انسولین رکھنے کے لیے ریفریجریٹر نہیں دیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان چیزوں کا بدلہ ہونا چاہیے, مگر میں یہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ کیا خورشید شاہ صاحب کو جو ہے 2.5 سال جیل میں نہیں رکھا گیا؟ کیا میر شکیل الرحمان کو نہیں قید کیا گیا؟ کیا نیب کو کی وہ کیا تھی خاتون, ان کو بند کر کے رکھ کے جو ہے نیب کے چیئرمین کو بلیک میل نہیں کیا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بدترین مثالیں ہیں جہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ افواج پاکستان ہمارے مینیفیسٹو پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سچویشن ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ دیکھیں یہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک سپیس جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. آپ سے بار بار کہتے تھے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, یہ کہتے تھے اکانومی کے لیے بات کریں, کشمیر کے لیے بات کریں, مگر ایک شخص نے ایک جو ہے پولرائزیشن اتنی پیدا کر دی تھی. اور آج بھی دیکھیں منتخب نمائندے ہیں, انہوں نے حلف لیا ہے, اپنے حلف کی پاسداری کریں. کیا آپ نے اپنی جو ہے ایک جو سیاست ہے اس کا ہدف جو ہے پاکستان اور پاکستان کے مفادات کو بنانا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ میڈم یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون محب وطن ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کہ IMF کو خط لکھیں. دیکھیں وہ تو تحفظات IMF کو جو خط لکھیں. نہیں تحفظات ہنڈی سے پیسہ بھیجیں, یعنی آپ وزیر اعظم نہیں ہیں تو آپ پورا سسٹم سبوٹائج کر دیں, پورا سسٹم. کیا یہ پیسے جو ہے وہ کسی ایک شخص کے پاس آنے؟ لیکن مولانا فضل الرحمان کے انٹرویو کے بعد چیزیں کلیئر نہیں ہو گئی. دیکھیں مولانا, میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ جلسوں میں کھڑے ہو کے ڈیزل کے نعرے لگوانے والے جب وقت پڑا تو وہاں پہ اس جماعت میں بھی شامل ہونے کے لیے چلے گئے. بات یہ پیپلز پارٹی بھی تو زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب کہتے تھے یادگار لے کر آؤں گا, نصرت بھٹو صاحبہ کے
پمفلٹس نون لیگ نے ہاں تو دیکھیں نا، ایک بڑا سخت ریئیکشن تھا. اس کے بعد ایک چارٹر آج بھی چیئرمین پیپلز پارٹی، چارٹر آف ڈیموکریسی تو کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے. آج بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی بھی چاہیے، ہمیں ریکنسلیشن بھی چاہیے. اور یہ نہیں تھا کہ ان کے الیکشن کے بعد بھی ان کو یہ کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں، آئیں ہم پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، آئیں یہ تو ہم کسی سے ملیں گے ہی نہیں. وہ ایک تکیہ کلام، ایک تسبیح ہے، چور چور چور، وہ ان کے اپنے اوپر بھی لاگو آتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی بھی احساس نہیں ہے. ایک شخص میں اپنی خاطر، ہم نہیں چاہتے کہ جی بعض ایسے کیسز تھے، ہم نے کھلے عام میڈیا پہ کہا یہ نہیں ہونا چاہیے. گھر کیا اور چار دیواری کا تقدس رہنا چاہیے. ہمارا پیپلز پارٹی کا ایک ایبسلوٹ کلیئرٹی ہے، ہم کہیں بھی اس طرح کے راستے اختیار نہیں کرتے. اور ہم نے بڑی بردباری کے ساتھ، جتنی بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، ہم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کا سامنا کیا. اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں، آپ نے جو کیا سو کیا، ہم کوئی انتقام نہیں لے رہے، اپنے کیے پہ اس کا احساس کریں، آگے بڑھیں. یہ جب الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، اگر انتقام نہیں لے رہے تو کم از کم فلور آف دا ہاؤس یہ بات کرنی چاہیے کہ جو سیاسی، اگر فلور آف دا ہاؤس آپ ایک انوائرمنٹ بنائیں نا، آپ بیٹھیں بات کریں. پیپلز پارٹی نے جب الیکشنز کی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی اپنا رول ادا کیا تھا. اس وقت بھی یہ طے ہو گیا تھا کہ ہاں جی الیکشنز کی ڈیٹ آ جائے. تو اس وقت بھی جو ہے نا عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں ماننا. اور یہ کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کی اپنی پارٹی سے یہ الفاظ آئے. جمشید بھائی، ڈیزل بہت ہوتی تھی، تحریک انصاف ہر جلسے کے اندر یہ بات کرتا تھا، اور اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اتحادی رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے سربراہ رہے ہیں، اور ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. کئی عرصہ اتحادی رہے ہیں، کئی عرصہ اتحادی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی 5 سال مشکل پورے کرے گی. محمود اچکزئی صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اتحادی تھے، ان کے قریب تھے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا الیکشن فراڈ ہوا ہے. پھر کامران ٹسوری صاحب کی جو وہ آئی ہوئی ہے آڈیو، آپ دیکھ لیں کہ اس نے کہا ہم تو مصطفیٰ کمال صاحب کی، مصطفیٰ کمال کی ہے. پھر جو کمشنر یہ تھا جو چٹھا، اس نے جو سارا ماحول اوپن کر دیا کہ جی 13 سیٹوں پہ یہ میرا ضمیر ہوا فلاں، یہ پوری قوم کے سامنے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے. لیکن ان کا سٹیٹمنٹ دوبارہ ریورس ہو گیا. تو خیر دیکھو، آپ کو تو پتہ ہے نا، کوئی ریورس کرایا جاتا ہے نا، ہوتا تو نہیں ہے نا، کرایا جاتا ہے. اگر اس کا ہم نے تو نہیں کرایا نا، ہم تو آج بھی جو ہے نا گنڈا گردی کا شکار ہیں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا نظریہ ختم ہو گیا. آپ آصف زرداری صاحب کی سیاست ہے، ان کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے تھے، آصف زرداری صاحب ان کے کرپشن کیسز تھے، اور یہ کوئی جینون کیسز ہے، کوئی اس میں یہ نہیں تھا کہ اور کیس اس ٹائم بھی یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں بنائے تھے، یہ ان کے پہلے کے کیسز تھے. نواز شریف پر بھی ان کے اوپر پہلے کے کیسز تھے جو ان لوگوں کے ثابت بھی ہوئے اور ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. جہاں تک خان صاحب کی بات ہے، دیکھو 26 کروڑ عوام نے خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا، ہم سے بلہ چھینا گیا، رات کے 12 بجے بلہ چھینا گیا اور ہمیں بھونڈے نشان دیے گئے. جب ایک قوم نے اوپن فیصلہ کر دیا، اب وہ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کیا، ہم نے سنی اتحاد میں اس میں شامل ہوئے. اب ہماری مخصوص نشستوں پہ بھی الیکشن کمیشن ڈسیزن کرنے کو تیار. آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن کن کتاب ہے؟ وہ انہی کتاب ہے. سارا کچھ جو ہے نا پورا الیکشن ننگا ہوا ہے. اب یہ کہیں کہ 26 کروڑ عوام کو ہم ختم کر کے جمہوریت کی بات کریں. آصف زرداری اور نواز شریف کے تو منہ سے جمہوریت کی بات نہیں نکلنی چاہیے نا. آج بھی آصف زرداری جمہوریت کی بات کرتے ہیں، پھر اسی چور کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اگر ان میں جمہوریت کی بات، ان کو پتہ نہیں رضا کیا ہوا. یوسف رضا گیلانی صاحب ہارے ہوئے سے 104 ووٹ سے جتائے گئے اور 25,000 کی لیڈ سے آ رہے تھے. یہ میرے گھر کے جو میں آنکھوں دیکھ حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں تک نا اس وقت تک کہتے ہیں کہ جوڈیشل میں، سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کا حال سب کے سامنے ہے جو چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں. ہمیں دیکھو جی سچی بات کرنی چاہیے. ہمیں ان سے کھلا جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انہیں ایک دشمنی کا جو ان کو ماضی میں اس کے خلاف ریفرنس آیا، اس نے کھل کے اس کا اظہار کیا اور ہمارے خلاف اس نے ڈٹ کے فیصلے کیے اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ پورے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد ہر طرح کی ہمارے اوپر زیادتی زبر. اور عمران خان کے میں کہتا ہوں میرٹ پہ کریں، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے. اوپن ٹرائل کریں خان صاحب کا، آئیں، ہم تو حاضر بیٹھے ہیں. کوئی ایک چیز بھی ان سے ثابت نہیں ہو سکی. ججوں کو گرفتار کرنا، ان کو پریشر دینا، ان کو بچوں کو تھریٹ کرنا، جبری سزائیں کرانا، اس پہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف کوئی ہم کسی اس میں ملوث ہوتے غلطی میں، کوئی چکر چوری میں، تو یہ نہ ہوتا. آج 26 کروڑ عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا اور سخت حالات میں 8 فروری کو لوگ نکلے اور انہوں نے ہمیں لاکھوں ووٹ دیے، ایک ایک ایم ایل اے کو. یہ میں کہتا ہوں ملک کی تاریخ کا ایک انقلاب ہے. یہ خاموش انقلاب ہے. اگر عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا پھر خونی انقلاب ہے.
پھر یہ بھول جائے کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ بیٹھیں گے یا ان اسمبلیوں میں ان چوروں کو ہم چلنے دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک ظلم کیا، زیادتی کی اور واضح شکست خوردہ یہ لوگ ہیں. تو یہ کہیں کہ اس میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، نہ کوئی اس میں ڈیموکریسی ہے، نہ کوئی. ان کے ساتھ ہمارا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ ان کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے. نواز شریف 70,000 سے آ رہا ہے، مریم آ رہی ہے، شہباز آ رہا ہے، یہ حمزہ آ رہا ہے، سارے ریکارڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم تو یہ کھلی بات کر رہے ہیں اور ایک پرامن کہہ رہے ہیں. باقی جو احتجاج ہے وہ ہمارا آئینی اور اخلاقی حق ہے. اس میں تو آپ کو پتہ ہے اس نے پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے. جس کو اٹھاؤ، جس کو رگڑ دو، مار دو، پرچے دے دو، گم کر دو، یہ چیزیں یہ کھلی یہ دہشت گردی کبھی نہیں ہوا. ہاں جمہوری اچھا ہوئے ہیں سیاسی پرچے، اگر ہوئے بھی ہیں تو ایک اوپن ہوتا تھا، وہ کورٹ جیل میں جاتے تھے، کورٹ میں کیس چلتے رہے. یہ تو نہیں ہوتا اٹھا کے گم کر دو، ان کی عورتوں کو ننگا کر دو. یہ کھلی بدماشی. میں نے کیسے انتقام لیا ہے بتائیں کہ کسی سے میں نے کوئی آج تک میں ماشاءاللہ آج 5واں قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کے ہوں. میں نے تو کسی 107 کی FIR درج نہیں کرائی. اور آگے جا کے میری بیوی کا کیا قصور تھا کہ آپ 80-90 بندہ داخل ہو کے دہشت گردوں کی طرح اس کو ننگا کر دو. میں چادر چار دیواری مفہوم ایک ذمہ دار کی، ایک پاکستانی کی جو ایک پارلیمنٹیرین رہا. تو یہ چیزیں اب نہیں چل سکتی، یہ اسمبلی نہیں چلے گی اس طریقے سے. ہم اس پہ بھرپور ادھر کریں، پھر ہم انشاءاللہ عوام میں جانے والے ہیں. اور ہم تو پورا ہمارا یقین ہے کہ 6 مہینے کے اندر یہ جو چور آئے ہیں، چور دروازے سے ہیں جو کھلے ڈاکہ مار کے ہیں، یہ انشاءاللہ عوام کو قبول ہے، نہ ہمیں قبول ہے. اور عوام میں جتنا غصہ ہے، یقین کرو میں کچے گھر سے ہوں، میرا ایک چراوے طبقے سے تعلق ہے، میں مزدور آدمی، بھیڑ بکریاں مزدوری کر کے ہم پال کے آ گیا ہے. تو میں زمینی حقائق آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ریگستان میں جو جنگل میں بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ ہے، اس نے بھی اس دفعہ ووٹ کا صحیح استعمال کیا ملک کے لیے، قوم کے لیے. اور عمران خان نے جو قوم کو شعور دیا ہے آج ماشاءاللہ، جو 2ری-3ری کلاس کا بچہ ہے اس کو بھی پتہ ہے یہ ملک کی تاریخ میں یہ انقلاب ہے. آپ اتنا کچھ کہو کو نہیں جی نہیں یہ ہے وہ ہے، آئیں بائیں شائیں کریں، یہ نہیں ہوتا. IMF کی میں بات کروں، IMF ہو رہا ہے کیا؟ نہیں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں مخصوص بچوں کے حوالے سے. میں IMF کی بات کروں، ایک منٹ میں. IMF کو جو ہم نے خط لکھا، IMF کو یہ کہا کہ بھائی یہ تو چور آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ تو پہلے بھی چوری کر کے گئے ہیں، یہ الیکشن بھی فراڈ ہوا ہے. انہوں نے بار بار، کیونکہ IMF کے ساتھ کل کو تو قوم بھگت رہی ہے نا. دیکھو نا جتنی مہنگائی IMF کی وجہ سے جو اتنا بڑا بحران ہے، عمران خان تو IMF کو چھوڑ کے کیا، ہم نے دروس کا دورہ کیا کہ ہم اپنی پلاننگ کریں. ہم نے 80,000 لوگ شہید کرائے، ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑی، 2 ارب ہمارا نقصان ہوا. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جی. ان کا انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جو ہے دھاندلی ہوئی ہے، تو KP میں دھاندلی ہوئی ہے نا ان کے خلاف. ایک منٹ KP میں دھاندلی ہوئی ہے نا، تو پہلے تو جو ہے یہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ ان لوگوں نے دھاندلی کی ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ میں بات کرتی ہوں اخلاقی طور پہ. یہ جس قسم کی گفتگو ہے نا، یہ پھر میں کہوں گی کہ عمران خان چور ہے جس نے 300 کنال کا گھر ریگولرائز کرا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا پراپر اس کی ویلیو. کیا جو ہے یہ جس طریقے سے القادر ٹرسٹ ہے، کیا یہ چور ہے؟ دیکھیں یہ بہت غلیظ جو ہے نا طریقہ کار ہے. آپ جو ہے خونی انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ شدت پسند ہیں، آپ اسلام آباد کی گرین بیلٹ جلانا چاہتے ہیں، آپ ملک کے اثاثوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ شہداء کی یادگاریں جلانا چاہتے ہیں، آپ افراتفری چاہتے ہیں. آپ جو ہے 2014 کے اندر بھی آپ کا یہی حال تھا، 2018 میں بھی یہی حال تھا. کشمیر کا سودا آپ کریں، کشمیر پہ کمپرومائز آپ کریں، بولے جی جمعہ ہمیں چند گھنٹے کھڑے ہونا ہے، پھر وہ جمعہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا. آپ نے IMF سے معاہدہ کر کے وائلیٹ آپ کریں. میں آپ کو 2021 کے بیانات اگر آپ دیکھ لیں، گوگل کر لیں، اس وقت کے جو ہے گورنر پنجاب کے جو بیانات تھے، اس وقت جو ہے جو ان کے عبدالرزاق داؤد کے جو بیانات تھے، آپ ان کے بیانات دیکھیں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس بات کو کیا نو کانفیڈنس موو شہید بےنظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف نہیں آئی تھی؟ انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے سامنا کیا تھا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف انتشار ہے، اور جہاں پہ سوچ میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی جھوٹ بول دینا ہے اور اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور آپ یہ بولیں گے کہ اتنا جھوٹ بولا کہ لوگ اس کو سچ کہنے لگ جائیں. آپ بولیں کہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کون سے بھائی آپ کس چیز کے لیے مینڈیٹ لے کر آئے کہ اپنے ملک میں انتشار کرنا ہے؟ آپ کو تو کسی صورت بھی، یعنی آپ جو ایک شخص اگر وزیر اعظم نہیں ہے، کون انڈسپینسیبل نہیں ہے؟
اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو ہے کیا یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کر ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تھا؟ ہم نے پارلیمنٹ کا احتکاق اور مجروح نہیں ہونے دیا تھا، ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا تھا. راجہ پرویز میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. اگر بیانات کی ہم بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے بھی بیانات پیپلز پارٹی کے حوالے سے آن دا ریکارڈ ہیں. بالکل دیکھیں پیپلز پارٹی کے اپنے بیانات آن دا ریکارڈ ہیں. لیکن کہیں پر اتنے غیر اخلاقی بیانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پر ایسی چیز نہیں ہے. تصاویر جو جہازوں سے اس سے زیادہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا. آصف علی زرداری کی زبان کاٹی، انہوں نے اتنے سال جیلوں میں گزارے. بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ جن لوگوں کو اپنے اخلاقی طور پر جو ہے کوئی ان کا اپنے کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے اور وہ کوالیفائی نہیں کرتے، وہ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں اس جو نا اس لیول پہ جانا نہیں چاہتی. آپ ہی کنٹینیو کریں گی ادھر سے ہی. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. سیر کامران صاحبہ، مجھے اس پر رپلائی دیں کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے کراچی سے. دیکھیں بات یہ ہے، پیپلز پارٹی کی جہاں اپنے تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی اس کو بالکل یہ کرے گی، لیکن پیپلز پارٹی کسی کو چوڑ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی کسی کو دھکے نہیں دے رہی. پیپلز پارٹی جو ہے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے گفتگو بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی رجوع بھی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی وہ کام نہیں کر رہی ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر کوئی اس طرح کا فساد کھڑا کرے. ہاں بالکل پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وی ہیو ٹو موو آن. جہاں پہ ہماری تحفظات ہوں گے، بالکل ہم جو قانونی ہے طریقہ وہ اختیار کریں گے. ہم کسی کے گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے. ہم کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں کر رہے کہ آپ جو ہے نا اب بوتلیں پھینکیں، آپ جو ہے وہ لوگوں پہ جوتے پھینکیں. یہ میں سمجھتا ہوں جمشید دستی صاحب، آج یہ واقعہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوا؟ ایک منٹ پارلیمنٹ کے اندر ہوا، اور میں سمجھ رہی ہوں یہ ایک انتہائی سب سے ایک چیز، کے پی کے اسمبلی میں بھی مسلم لیگ نون کی ایک خاتون نے گھڑی دکھائی، انہوں نے خاتون کے اوپر جوتے پھینکے، بوتلیں پھینکی. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بولیں انہوں نے گھڑی دکھا دی، انہوں نے جوتے اور بوتلیں پھینکی. اب آپ یہ بولیں کہ وہاں پہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی سی سٹیبل ہوں. نہیں میں یہ بتائیں، چلے ایک خاتون نے کوئی ان کی خاتون بیٹھ کے ان سے بات کر لیتی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا. آپ نے ایک عورت کے اوپر جوتے پھینکنے اور جو ہے نا بوتلیں پھینکنے، کیا وہ درست؟ دیکھیں ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. آئی ایم سوری، دس ہیز نو ویلیو، دس ہیز نو. آپ ایک شخص جو ہے وہ سودا کرتا ہے کہ جی آپ مجھے، میں آپ کو جو ہے جو جرمانہ ہے میں اس میں آپ کو جو ہے نا ہیلپ کروں گا، آپ یہ زمین میرے نام کر دیں. پھر آپ بولیں جی وہ صادق اور امین ہے. ایک شخص کے اپنے مورل کنڈکٹ کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، پھر اسے کہیں جی وہ صادق اور امین ہے. ایک شخص جو ہے اس چیز کے لیے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس طرح سے اس نے پاکستان کا سوشل فیبرک آف سوسائٹی ڈسٹرب کیا ہے. اس چیز کے لیے کہتے ہیں جی 80,000 جانوں کا نذرانہ دیا. تو بھائی آپ نے تو جو دہشت گرد ہیں ان کو آزاد کر دیا نا، آپ نے ان کو واپس لا کے بٹھا دیا. آپ نے تو جو ہے ان کے ساتھ ان کو دوبارہ جو اتنی مشکل سے ایک آپریشن کے بعد زمین ہم نے اپنی پاک کی تھی، آپ نے دوبارہ اس لیے کہ آپ کا خیال تھا کہ اس سے آپ کو بینیفٹ ہو جائے. جمشید صاحب، دیکھیں سب سے پہلے تو ہے کہ دہشت گردوں جس جگہ پہ اس ٹائم حالات بنے ہوئے ہیں، وہ خاص کر خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے، جنگ جو ہے نا آخری آپشن ہے. اپنی قوم سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ٹھیک ہے، جنگ لڑائی آخری آپشن ہے. ہر جگہ اب دیکھو، امریکہ جو کہتا تھا کہ طالبان دہشت گرد، دنیا کے دہشت گرد، امریکہ جیسا بڑا دنیا کا طاقتور جو بڑا فرعون بنا ہوا تھا، آخر اس کو ان دہشت گردوں کو جن کو کہتا رہا طالبان کے ساتھ بیٹھے، افغان طالبان کے ساتھ پاکستان بھی شامل ہوا اور اس کو وہ جانا پڑا. ہم یہی بات کہہ کے سنی کر کے اب زمینی حق، میں ان علاقوں میں جاتا ہوں، اب زمینی حقائق دیکھیں کہ بات ہے کہ اس ٹائم یہ ساری شامل تھے، جنرل باجوہ صاحب سب کے ساتھ یہ بات چیت چلی کہ بھی ایک راستہ نکالو کہ ہم نے ساری لڑائی نہیں لڑی. اس کے بعد دیکھیں کوئی امن ہوا ہے، کوئی دہشت گرد نہیں آئے، کسی دہشت گرد کے مذاکرات نہیں ہوئے. یہ بات اس ٹائم وہی کہ جو لوگ اب دیکھو بلوچستان میں بھی تو مذاکرات انہوں نے کی ہیں، اب ان کو کہہ رہے ہیں دیکھو جنہوں نے ہتھیار آج جو پارلیمنٹ. اچھا دوسری چیز ہے کہ عمران خان کی فیصلے کو 26 کروڑ عوام نے تائید کی ہے. عمران خان کو 26 کروڑ عوام نے کلیئر کیا ہے. اچھا نہیں یہ میں نے ہے کیونکہ دیکھو زرداری صاحب اور نواز شریف کا جو گٹھ اگر زرداری صاحب کے علاوہ کوئی اس طرح کی بات کریں گے تو پھر میں یہ کہوں گی کہ عمران خان بہت گٹھی ہے. نہیں دیکھو I'm sorry, لیڈرشپ کا احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹاک شو اور زرداری صاحب کا جو کرپشن پہ گٹھ جوڑ ہے
وہ اگر وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھنس جائیں گے. اب ان دونوں نے گٹھ جوڑ کے اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے, جو کہ قوم نے ان کو مسترد کیا. سندھ میں بھی وہ فراڈ کر کے آئے, کوئی ان کو مینڈیٹ نہیں ملا, یک طرفہ دیکھو وزیر اعلیٰ ان کا, بیوروکریسی ان کی, سارا کچھ ان کا تھا. اس کے باوجود ایم کیو ایم اور ان کے اندر میں نورہ کچھ تھی. ہاں جو لوگ جن کو سیٹیں نہیں ملی تو وہ ان کے کچھ لوگ اظہار کریں مگر ان کی کوئی بات نہیں سنتا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور پاکستان کی بات کی ہے, ٹھیک ہے نا. خیبر پختونخوا الحمدللہ ہمارے تو پنجاب میں دیکھو صرف 12 سے 13 سیٹیں نون لیگ کی, وہ بھی مشکوک ہے, اور 18-19 ایم پی ایز کی ان کی سیٹیں ہیں وہ بھی مشکوک ہے. اتنا بڑی جو کھلے ڈاکہ اور عمران کے ساتھ عمران خان کے موقف کی تائید پوری قوم نے کی اور ثابت کیا. اور دیکھو نا اتنے سخت حالات کے باوجود انڈیپینڈنٹ بھی کر دیا, تو ہم ان کو شکست دے کر اب ان کی کوئی بقا نہیں ہے. یہ کچھ بھی کرتے ہیں, نواز شریف اور زرداری صاحب کا اینڈ ہے, قوم نے ان کو مسترد کر دیا ہے اور یہ کبھی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, خواجہ آصف شکست کھا کے, ہماری وہ امی نے ریحانہ ڈار صاحب نے اس کو بری شکست دی, ان کے گھر پہ حملے ہوئے, اس پہ حملہ ہوا, ان کی بہو پہ حملہ ہوا, ان کے بیٹوں کے ساتھ عثمان ڈار عمر ڈار پہ جو ظلم ہوا, پھر اس کے بعد 1 لاکھ کی لیڈ سے وہ جو ہے نا جیت گئی. وہ آج وہ گھڑی کر رہا ہے. تو میں نے اس کو جوتا دکھایا, میں کہ تم میں تھوڑا سا اگر کوئی شرم ہوتی, حیا ہوتی, جو تو کہتے تو کوئی اسمبلی میں بھی نہ آتا تو شکست خوردہ. دیکھو جب شکست خوردہ شخص ایسی بات کرے گا تو ہم بتائیں گے کہ جو اربوں ڈالر ملک کو مقروض کر کے نواز شریف جو اتنی میں تھا اور کرپشن کی, لوٹ مار کی, آج وہ دھاندلی ایک فراڈ کے ذریعے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک میں استحکام آ جائے گا. کس چیز کے استحکام آئے گا؟ میرا بھی استحکام آئے گا, عوام کا مینڈیٹ, عوام کے فیصلے کو مانے تو استحکام آئے گا نا. یہ آپ دیکھیں ابتدا عشق تھا, آج دیکھیں پہلے دن کبھی ہوا ہے. پہلے دن ہمارا تو ہمیں دیکھو نا قوم نے ایک ذمہ داری یہ بھی دی ہے نا کہ ایک عمران خان بے گناہ جیل میں پڑا, اور انشاءاللہ ہم اس کو پاکستان کا ایک مضبوط ترین وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی طریقہ مضبوط وزیر اعظم ہے گا, اور اس ملک کو اس ٹائم اس بحران سے پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو واحد عمران خان نکال سکتا ہے. یہ دل کی مان ان کو بھی پتہ ہے, مگر ان بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں اپوزیشن کس طرح کی ہوگی؟ دیکھو جی اپوزیشن تو واضح ہے نا. اپوزیشن دیکھو ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے, ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں آئے گا. ہم ان چوروں کے ساتھ تو نہیں بیٹھیں گے, ہم اپنا سخت احتجاج کو بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے اور ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. انشاءاللہ ان کو مجبوری کو بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے, کیونکہ اللہ کی مدد اور 26 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں. ہم خوش بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں بٹھا دیا ظلم کے باوجود. ان کے چہرے دیکھیں, آج نواز شریف اور شہباز شریف کا چہرہ منہ لٹکے ہوئے تھے, ان میں کوئی اخلاقی جرت بھی نہیں تھی. کہ اس لیے دیکھو نا, ہم سچ پہ, ہم عوام سے, ہم ظلم اور ہر گنڈا گردی کا, ہم حسینی ہے, ہم حسینیت کا کردار ادا کے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں. میں آپ کا رپلائی چاہوں گا, بڑا کوئک کمنٹ چاہوں گا. ہم خالص لوگ بیٹھے الحمدللہ. میں سمجھتی ہوں کہ جھوٹ کا حساب تو ہر شخص سے اپنا خود دینا ہے. پہلی بات یہ کہ اگر سندھ کی بات کریں گے تو بھائی جس جگہ پہ آپ نے ٹکے کا کام نہیں کیا, جہاں کے منصوبے آپ نے ڈیلے کیے, ہماری حکومت میں ہماری جو حکومت تھی, ہم نے بالکل اپنا جو پرفارمنس کیے اسی کارکردگی. میں آپ کو ذرا بات نہیں, آپ میری بات بھی آپ خود ہمیں جو ووٹ ملتا ہے اپنی کارکردگی پہ ملتا ہے. بارش اور سیلاب میں اگر کسی صوبے کے اندر کام ہوا, ریہیبلیٹیشن ہوئی ٹائملی, تو وہ صوبہ سندھ تھا. اگر کہیں پہ ہیلتھ کا بہترین اور مفت نظام ہے جدید ترین, تو وہ صوبہ سندھ ہے. ہمیں جو ہے کوئی وہ نہیں کرنا کہ جی آپ جو ہے ادھر جو ہے کوئی ایک ویڈیوگرافی کر کے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اتنی سی جگہ پہ ٹینٹ لگا کے چل رہے ہیں. ووٹ بینک تو ہے پیپلز پارٹی کا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, 2022 میں تربیلا سے 2 مہینے پانی بند کر دیا تھا. سندھ کی تمام فصلیں جو ہیں وہ اس کے لیے تباہ ہو رہی تھی. یہ مطلب ایک سندھ کے لیے نا ایک جو ایک بغض ہے وہ ہے. یہ حکومت کس طرح چلے گی, استحکام آئے گا کیا؟ یہ جو اتحاد ہے یہ کتنے عرصے کا اتحاد ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اتحاد پاکستان کے لیے ہے, اتحاد جو ہے ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ تناؤ پیدا کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس جو ہے وہ خود ہی اس کی ایک حد سے زیادہ وہ سروائیو خود ہی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے نا, تناؤ جو ہے کبھی جو ہے انتشار جو ہے وہ پنپتا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آج جو ہے ہم یہ دھمکیاں دیں, آج خونی انقلاب لائیں, آج دارالحکومت جلا دیں, کل جو ہے جو ٹی وی اسٹیشن پہ حملے کریں, پرسوں ریڈیو اسٹیشن پہ حملے کریں, شہداء کی یادگاروں پہ حملے کریں, اگر جلاؤ گراؤ ہی کرنا ہے, اگر انٹرنیشنل وزٹس ہی کینسل کرنے, اگر فارن پالیسی ہی تباہ کرنی ہے, اگر جو ہے آپ کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہی تباہ کرنے, تو دیکھیں اس ملک کے اندر قانون ہے. پھر آپ یہ بولیں کہ جی ہم یہ سب کچھ تباہ کریں, ہمارے اوپر کوئی جو ہے وہ قانون بھی حرکت میں نہ آئے, ایسا نہیں ہوتا. نیشنل ایکشن پلان سب پر ایکولی لاگو ہوتا ہے, شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. جمشید دستی صاحب نے پروگرام میں سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, عباس شبیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.